अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 8 फरवरी को धांधली की शोर में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में जो है मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी है। अगरचे 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के रिज़ल्ट्स पर सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर है, लेकिन अभी जो पार्लिमानी निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गया है। सदर जो है उसने खलप ले लिया है, चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गया है और इसके साथ साथ जो है सेनेट के इंतखाबात भी हो गए हैं। ताहम बदकिस्मती से अब तक खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात नहीं हुई है। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा से जो हुकूमत कायम होती चली आ रही है, तो अक्सर हुआ यही है कि सूबे में एक जमात की हुकूमत होती है और मरकज़ में दूसरी जमात की हुकूमत कायम होती है। तो इसी वजह से सूबे को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और इस बार भी बदकिस्मती से जो है मरकज़ में जो हुकूमत है और जो खैबर पख्तूनख्वा में जिस जमात की हुकूमत है, तो आपस में काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं। इसी वजह से खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि सूबे को वो सपोर्ट ना मिले जो कि मिलना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमतों की कारकर्दगी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शुरू में ज़िक्र हमने किया, तकरीबन 2 महीने होने को है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरजीहात क्या है, कारकर्दगी अभी तक जो है क्या हुई है और आगे जो है क्या आप सोच रहे हैं कि किस तरह ये 5 साल आप लोग पूरे करेंगे, जबकि वफाक में शदीद मुखालिफ जमात है और सूबे में जो है वो आपकी हुकूमत है, तो क्या प्लानिंग्स क्या है? देखें, जहाँ तक तरजीहात का ताल्लुक़ है तो किसी भी अवामी हुकूमत का जमहूरी निज़ाम के अंदर जो तरजीहात की जो फ़हरिस्त होती है उसमें सबसे पहले तरजीह अवामी फ़लाह और बहबूद के काम होते हैं। और यकीनन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत की भी यही तरजीह है कि हम अपने आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दें और यहाँ पर ऐसे तरक्की के से रिलेटेड इक़दामात किए जाएँ जिनके नतीजे में माशी तरक्की भी हो और समाजी तौर पर भी आवाम जो है वो खुशहाल हो सकें। इस ज़िमन में जो सबसे अहम इशू है वो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का मसला। चूँकि हम एक बॉर्डर सूबा हैं और अफ़गानिस्तान के साथ एक बहुत तवील सरहद है और यहाँ पर दहशतगर्दी की अपनी एक के हवाले से अपनी एक तारीख़ है, तो हम यकीनन हमारे लिए तमाम मसाइल में से एक बड़ा मसला ये भी है जिसका सदेबाब करना, जिसका हल निकालना, वो हमारी एक बुनियादी तरजीहात में से आता है। हुकूमत अभी तक वो जो है रिदम पकड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे अगर हम दूसरे सूबों के वज़राए आला के साथ कंपेयर करें और फिर खैबर पख्तूनख्वा को देखें, तो अभी तक वज़ीर आला साहब जो है अभी तक कोई अवामी ना ही कोई मंसूबा उन्होंने अनाउंस किया, ना ही मतलब जो किसी और जगह पे हमें देखने में नज़र आए। डेर इस्माइल खान में होते हैं या जो है अडियाला जेल जाते हैं, तो अभी तक वो हुकूमत रिदम पकड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। मैं आपके इस सवाल से या आपका जो नुक्ता नज़र है उससे बिल्कुल इख्तिलाफ़ करूँगा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि परसेप्शन तो वो होता है जो हालात के जायज़े से आप बनाते हैं, अपने नुक्ता नज़र से नहीं बनाते। मैं अगर इसको हालात के अमूमी तनाज़र में देखूँ तो खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बाकी तमाम सूबे जो हैं वो हमारे मुखालिफ जमातों के हुकूमतों के कंट्रोल में है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा भी है। माली मसाइल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे हैं और वो हमारे इसलिए नहीं है कि हम खुद गरीब हैं, हमारे मसाइल इसलिए हैं कि हमारे पैसे मरकज़ हमें नहीं दे रहा, जबकि मरकज़ पंजाब को खुले अंदाज में दे रहा है, सिंध को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा, जो हमारे अपने वाजिबुल अदा रकूम है। और उसमें आपको पता है तकरीबन 120 अरब के करीब हमारे जनरल वाजिबुल अदा हैं, कोई 1500 अरब के करीब हमारे NHP है, नेट हाइड्रो प्रॉफिट्स हैं। तो इसके बाद यकीनन मसाइल तो होंगे यहाँ इस सूबे में। दूसरी बात यह है कि मसाइल मैं असल में इस बात पे आकर फिर आपके सवाल के जवाब देना चाह रहा हूँ कि जिस सूबे को अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, इस पे हम आ रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन मैं उस पे पहले आ गया हूँ क्योंकि आपके सवाल के तनाजुर को क्लियर करना ज़रूरी है।
مرکز کے ساتھ جب ہمیں چیف سیکرٹری تک نہیں دیا جا رہا جس نے بنیادی طور پر انتظامی معاملات کو دیکھنا ہے، تو اس کے بعد اگر آپ بیٹھ کر یہ اسیسمنٹ کریں کہ چیف منسٹر صاحب نے اب تک کچھ کیا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا نقطہ نظر کا اختلاف میرا اور آپ کا ہو سکتا ہے۔ اب رہ گئی بات کہ انہوں نے عوامی فلاح کے لیے کیا کیا ہے۔ حکومت سنبھالتے ساتھ ہی ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے صحت کارڈ کا اعلان کیا۔ وہ صحت کارڈ جو پاکستان تحریک انصاف نے شروع میں ہی اپنے پہلے دور حکومت میں جس کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد نگران حکومت نے تقریباً کوئی پونے دو سال اس کو بند رکھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو صحت کے مسائل تھے۔ میرے خیال میں انسانی زندگی میں جتنی اہمیت خوراک کی ہے اتنی صحت کی ہے، اور آپ کی صحت ٹھیک ہوگی تو آپ خوراک کھا سکیں گے۔ تو ہم نے اس کا اعلان کر کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا انقلابی اقدام کیا۔ آج اس کمرے میں بھی بیٹھے ہوئے آپ اور میرے سمیت 10 لاکھ روپے آپ کی جیب میں پڑے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ صحت کارڈ سے نہیں، اب آپ میری بات تو سنیں، سوال آپ کریں تو پھر جواب کا مجھے موقع دیں۔ اسی سے ریلیونٹ ہے؟ نہیں، اس سے ریلیونٹ میں پہلے ذرا ایک بات اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے میں کر لوں پھر اس کے بعد آپ ان میں سے باقی پوائنٹس اٹھا لیں۔ پہلی بات جس کے تحت ہم نے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ بلکہ 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا اب تک علاج کیا ہے ان پونے 2 مہینوں کی حکومت میں۔ دوسری طرف میں آتا ہوں اب کہ رمضان میں ہم نے کہ جیسے ہم نے حکومت سنبھالی رمضان شروع ہو گیا، بلکہ رمضان شروع تھا، رمضان کے مہینے میں رمضان پیکج کے نام سے ہم نے 10,000 روپے فی خاندان دیے، جو تقریباً 1 ملین لوگوں تک پہنچے۔ ساتھ میں ہم نے عید پیکج کا اعلان کیا، اس میں بھی 10,000 تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے۔ تو یہ تو ہم نے صرف پونے 2 مہینوں میں یہ اقدامات کیے ہیں، اور آگے کے جو پلانز ہیں وہ یقیناً ٹائم وہ ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ آپ کے شارٹ ٹرم ایکشنز ہوتے ہیں، کچھ آپ کے لانگ ٹرم ہوتے ہیں۔ شارٹ ٹرم ہم نے لے لیے ہیں، لانگ ٹرم ہم اس پہ صحت کارڈ پہ میں ذرا اسی بات کروں گا۔ انتہائی اہم قدم ہے، اور یہ شروع میں ہم نے جب الیکشنز نہیں بھی ہوئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ جو بھی حکومت آئے گی تو اب یہ جو فلیگ شپ منصوبہ ہے تحریک انصاف کا وہ حکومت جاری رکھے گی۔ لیکن آپ لوگوں نے اعلان کیا، ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت سی جو ہے وہ کمیاں بھی ہے کرپشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کچھ کر رہے اس چیز کو، مطلب جو کہ صحیح حقدار لوگ ہیں ان کو پہنچانے کے لیے، اور جو دیگر جو کہ حقدار نہیں ہے ان کو نکالنے کے لیے، تاکہ یہ سسٹم جو ہے وہ چل سکے، کبھی پیسوں کا معاملہ اس کو نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جو کرپشن کی نشاندہی ہے اس میں ہوئی تھی لاسٹ حکومت میں، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تاکہ صاف و شفاف اس جو ہے صحت کارڈ پروگرام کو بنایا جا سکے؟ جی بالکل، کرپشن دیکھیں، جو بھی پروجیکٹ عوامی فلاح بہبود کے لیے کوئی بھی حکومت شروع کرتی ہے اس میں یقیناً بعض عناصر ایسے ہوتے ہیں جو اس میں اپنی ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، عوامی فلاح کو سیکنڈری امپورٹنس دینے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے پروگراموں میں بھی ایسا ہوا ہے، جس میں صحت کارڈ میں ہمیں یہ شکایات ملی تھیں کہ بعض ہسپتال جو ہیں وہ اوور بلنگ کرتے ہیں، بعض ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو ہے وہ مطلب اوور چارجنگ کرتے ہیں مریضوں سے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی جب شکایات آئیں اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی ہے، اور وہ کمیٹی ڈائریکٹ عوام سے فیڈ بیک لیتی ہے۔ انہوں نے تحقیقات کی، اس میں ہم نے اچھے خاصی تعداد میں ہسپتالوں کو بلیک لسٹ کیا، پرائیویٹ ہسپتال تھے اس میں جن کو بلیک لسٹ کیا گیا کیونکہ ان کے بارے میں شکایات تھیں۔ کچھ ڈاکٹرز کو ہم نے ان فرائض سے سبکدوش کیا۔ ویسے صاحب آپ نے ذکر بھی کیا چیف سیکرٹری کی تقرری کا، اور چیف سیکرٹری جو ہوتا ہے وہ چیف منسٹر کا مطلب ایک قسم کا آل راؤنڈر ہوتا ہے، اور ابھی تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو جو بیوروکریسی کی ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح بن نہیں پائی ہے۔ کیا سٹیٹس ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں دے رہے؟ اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں صوبے کے، کیونکہ اگر آپ نے ایک سیکرٹری ہوتے ہوئے دوسرے چیف سیکرٹری کا مطالبہ کیا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ اسی طرح کے جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ جاری تو نہیں رہ سکتے۔ دیکھیں، چیف سیکرٹری صاحب جو موجودہ ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ افسر ہیں، تجربہ کار افسر ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جب سے وہ تعینات ہوئے ہیں نگران حکومت میں، وہ انہوں نے یقیناً خیبر پختونخوا کی جو بیوروکریسی ہے اس کو انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ ہر سیاسی شخص کی یہ ایک یا سیاسی حکومت کی کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جب آئے تو وہ اپنی مرضی کے افسران کو، اپنی مرضی کی ٹیم کو ساتھ لے کے چلے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ کابینہ میں اپنی پسند کے لوگوں کو انڈکٹ کرے جن کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی میں بھی تو یہ تو ہمارا ایک بنیادی حق ہے کہ ہم ان سے یہ کہیں کہ ہمیں اپنی مرضی کے چیف سیکرٹری دیں۔ اب ہم نے ان کو نام دیے، 2-3 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب کے لیول سے ان کے لوگوں سے کمٹمنٹ آئی کہ جی ہم آپ کو دینے لگے ہیں، لیکن ابھی تک نہیں دیا۔ اب کیوں نہیں دے رہے اس کا جواب تو میرے خیال میں ان کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ ان کو جواب دینا چاہیے کہ ان کو کیا پرابلم ہے کہ ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں
تو میں تو یہی کہوں گا کہ بدنیتی کی جا رہی ہے اور ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہماری سیاسی مخالفت ہے۔ دوسرا اس میں ایک ریلیونٹ پوائنٹ جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی وجہ سے انتظامی طور پہ ہمیں مشکلات ہیں، دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں کوئی مشکلات ہیں، ہم کام نہیں کر پا رہے، لیکن یقیناً ایک لیک آف ٹرسٹ اور کانفیڈنس کا ایلیمنٹ ضرور ہے۔ ہم کام کر رہے ہیں، اور سی ایم صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اگر فرض کریں ہمیں نہیں دیا جاتا چیف سیکرٹری تو ہمارے پاس اور لیگل طریقہ کار ہے، پھر ہم وہ کریں گے، لیکن اس سے مزید بدمزگی پیدا ہوگی جو ہم نہیں چاہتے۔ ڈاکٹر صاحب، انتخابات ہوئے، میجارٹی ہے آپ کے صوبے میں خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی، اجلاس نہیں ہو پا رہے اور اس کی وجہ ہے کہ مخصوص نشست والے ارکان جو ہے ان کے خلف کا ایشو بن گیا ہے۔ اب جب اجلاس نہیں ہوتے کافی عرصے کے لیے تو ظاہر ہے لوگ اس لیے عوام کو منتخب کر کے بھیجتے ہیں اپنے نمائندوں کے کہ وہاں پہ جا کے ان کے خلقوں کے جو مسائل ہیں اجاگر کر سکے۔ اب سارے ایم پی ایز ادھر ادھر پھر رہے ہیں کیونکہ اسمبلی ہو نہیں رہی ہے، اسمبلی ہوتی ہے تو وزراء بھی اس میں آتا ہے، چیف منسٹر بھی آتا ہے، تو کس طرح دیکھتے ہیں اس ایشو کو آگے؟ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ 8 مہینے کا ٹائم ہمارے پاس ہے کہ جس میں ہم اجلاس نہ بلائے تو نہیں بلاتے، تو کیسا چلے گا یہ سسٹم؟ دیکھیں سسٹم انشاءاللہ چلے گا، لیکن سسٹم کو چلنے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سموتھ رننگ کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ سموتھ رننگ نہ ہو، سموتھ فنکشننگ نہ ہو خیبر پختونخوا حکومت کی، اور یہ کون کر رہا ہے اس کے بارے میں میں تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ یہ وفاقی ادارے، اور ان میں یہی کہوں گا کہ جو آئینی طور پر اختیار رکھتے ہیں وہ اپنے اختیار کو بددیانتی استعمال کرتے ہوئے آئینی اور قانونی بددیانتی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب اس کی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ بحران اگر پیدا کرتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پیدا کرتا بحران ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کو ایک واضح قانون دے دیا گیا ہے، آئین کلیئر ہے، قانون کلیئر ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت بنائے گئے رولز کلیئر ہیں، تو آپ کیوں اس کی تشریح یا اس قانون کا استعمال ایسے انداز میں کر رہے ہیں جس سے کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں اور بددیانتی کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے غلطی کی ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا جو ایشو ہے وہ آپ لوگوں کا حق ہے، اس کے خلاف آپ لوگ گئے ہائی کورٹ میں بھی، ہائی کورٹ نے بھی اس ایشو کی تشریح کی، ان کا بھی ایک فیصلہ آیا، اس پر آپ عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہو۔ الیکشن کمیشن نے غلطی نہیں کی، الیکشن کمیشن نے بددیانتی کی ہے۔ غلطی وہ ہوتی ہے جہاں آپ کی نیت خراب نہ ہو لیکن آپ سے اقدام غلط ہو جائے، آپ غلط فیصلہ کر لیں۔ یہاں پر قصداً ایک فیصلہ کیا گیا اور اس طرح سے کیا گیا کہ آئین اور قانون کی غلط تشریح کی گئی۔ جب غلط تشریح کر کے آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو دوسرے شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کا اور رول 94 جو اسی ایکٹ کے تحت رولز بنے ہیں ان کی غلط تشریح کی گئی ہے۔ ان میں جو طریقہ کار درج ہے جس کے تحت آپ نے مخصوص نشستیں پارٹیوں میں بانٹنی ہیں، جیتی ہوئی پارٹیوں میں جنہوں نے اپنے سیٹیں لی ہیں اسمبلی میں، جن کی نمائندگی ہے، ان میں جس تناسب سے بانٹنی ہے الیکشن کمیشن نے وہ فارمولہ غلط استعمال کیا۔ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چونکہ آزاد حیثیت میں تھے تو ٹھیک ہے ہمیں آپ سیٹیں نہ دیں، میں ایک سوال میں ایک مثال کے طور پر، لیکن ہماری سیٹیں دوسروں کو دینے کا قانون میں کوئی جواز نہیں۔ ان کو وہ سیٹیں دیں جو ان کی سیٹیں ان کے حساب سے جو ان کی بنتی ہیں ان کو دے دیں ریزرو سیٹیں، لیکن ہماری سیٹیں بھی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ ان کو دے دی گئیں۔ اب سینیریو تھوڑا چینج ہو گیا، وہ اس طرح سے چینج ہوا کہ ضمنی انتخاب ہوئے 21 اپریل کو، اس میں ہم نے 2 نشستیں ہم نے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی میں بھی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ حلف نہیں ہوا، اور وہ حلف اس لیے نہیں ہوا کہ جب آپ نے غلط تشریح کی تو ہم نے اس کو اپوز کیا، آپ ہائی کورٹ گئے، ہم بھی ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا، یعنی حکومت کے خلاف، تو ہمارے پاس ایک فورم ابھی موجود ہے، ہم وہاں گئے سپریم کورٹ کا، ہم نے اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے کہ سپریم کورٹ اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن اب سینیریو چینج اس لیے ہو گیا کہ اب سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے۔ آپ لوگ گئے ہیں اور امید میں بھی ہے کہ وہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا سپریم کورٹ سے، اگر ریلیف نہیں ملتا تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرائیں گے؟ دیکھیں ہم سپریم کورٹ گئے اس لیے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف کی توقع اور امید ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا، لیکن اگر فرض کریں سپریم کورٹ اپنی اس ثوابدید میں کوئی ایسا فیصلہ کرتی ہے جس میں ہماری منشا نہیں ہوگی تو بھی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کریں گے۔
ڈاکٹر صاحب بجٹ سر پہ ہے، اور جس طریقے سے ہم نے کہا کہ مطلب جو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو رہا، تو کوئی بندوبست آپ لوگ کر رہے ہو، تیاری کر رہے ہو بجٹ کے لیے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل ہو رہا ہے. پہلی تو ہمیں یہ امید ہے کہ یہ جو آئینی بحران ہے ریزرو سیٹوں کے حوالے سے یہ جلدی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اسمبلی کے بجٹ کا پاس ہونا یا اسمبلی کے سیشن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم شاید اس وجہ سے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم اس وجہ سے اسمبلی کا سیشن نہیں بلوا رہے. اسمبلی کا اجلاس تب بلایا جاتا ہے جب اسمبلی کے لیے کوئی مواد ہوتا ہے اجلاس کے لیے. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اب تک کوئی ایسی مواد آیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے لیے ہم جس کے لیے ہم سیشن کال کریں. بجٹ پہ کام ہو رہا ہے، بجٹ ویسے بھی جون میں ہی ہوتا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ کچھ دنوں میں بجٹ کے مین جو ایشوز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. ہمارا جو محکمہ خزانہ ہے اس کے بعد اسمبلی کا سیشن بلا لیا جائے گا اور بجٹ پاس ہو جائے گا، روٹین میں ہی چلے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. بس اب سب سے بڑا جو ایشو ہے خیبر پختونخوا کو پیسوں کا ہے، اور پیسے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی غریب نہیں ہیں، لیکن ہمارے پیسے وفاق نہیں دے رہا جو کہ واجبات کی شکل میں ہے. تقریباً جو آپ لوگوں کے فگرز ہے یا چیف منسٹر نے جو کہا تھا وہ 1600 ارب روپے کے قریب ہے، جو کہ بجلی کے خالص منافع پہ کی ہے، اور مرج ڈسٹرکٹ کا جو فنڈ ہے اس کا ہے. تو ابھی تک 2 مہینے ہو گئے، آپ لوگوں نے مطلب جو ہے کافی اسٹرگل بھی کی اور لیٹرز بھی لکھ کے. اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب کیا آیا وفاق جو ہے وہ دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں وفاق تو نہیں دے رہا نا، اور اب تک جو ہے وفاق کی طرف سے ہماری کسی بھی گزارش کا یا کسی بھی درخواست کا کوئی جواب نہیں آیا. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وفاق نے یہ پیسے کب سے دبائے ہوئے ہیں. وفاق میں ایک سٹیل میٹ قسم کی سچویشن ہے جس کی وجہ سے نہ وہ فیصلے کرتے ہیں اور نہ وہ فیصلوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کے حوالے سے جو یہ فیصلہ کرنا ہے یہ تو وفاق نے کرنا ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا. کوئی وجہ بھی نہیں ہے کہ نہ کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں بھی وفاق کے بعض مالی مسائل کا اندازہ ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی فائنینشیل ایشوز ہیں. شاید ہمارے جو واجب الادا رقم ہے یہ یک مشت میں نہیں دی جا سکتی. اس کے لیے کئی طریقے ہیں، قسطوں میں دی جائے. بلکہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب نے، الیمن گنڈاپور صاحب نے تو پہلی تقریر میں اور بعد میں انہوں نے 2-3 مرتبہ پریس کانفرنسز میں، بلکہ یہاں پر جب کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا اس پریس کانفرنس کے اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں تو وفاق کو یہ آپشن دیتا ہوں کہ ہمارے ذمہ جو لوگوں کے جو واجب الادا پیسے ہیں خیبر پختونخوا میں بجلی کی مد میں، وہ بلوں میں کاٹ لیں. ہمارے پیسوں میں جو آپ نے ہمیں دینے ان میں سے آپ ڈیڈکٹ کر لیں. ہمارے لوگوں کو ریلیف دیں، ہمارے لوگوں کو تنگ نہ کریں. ابھی گزشتہ دنوں وفاقی وزیر بجلی نے اور اس نے توانائی نے جو ایک لیٹر بھیجا کہ آپ کارروائی کریں. خیبر پختونخوا میں بجلی چوری کا الزام ہم پہ لگایا. تو چوری کا الزام آپ ہم پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ پیسے تو آپ نے ہمارے دینے ہیں. ہم ایک جمہوری طور پر منتخب حکومت کا حصہ ہیں. عوام نے، خیبر پختونخوا کے عوام نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ہم ان کے اس اعتماد کو کسی صورت بھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ہم ہر وہ اقدام کریں گے جو عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوگا، لیکن آئین اور قانون کے دائرے کے تحت. ظاہر ہے کہ ہم ایسا کوئی حکم نہیں دیں گے کہ آپ بجلی کے بل نہ دیں یا یہ نہ کریں یا وہ نہ کریں. وہ تو ایک سول ڈسبیڈینس موومنٹ اگر سول نافرمانی کی طرف، تو اس میں آپ لوگ پہلے بھی گئے ہیں. بانی تحریک انصاف نے یہ اٹھایا تھا یہ ایشو، بالکل اٹھایا تھا. اس وقت وہاں پر ہم اپوزیشن میں تھے، اور ہم سول نافرمانی تحریک کا جب اعلان ہوتا ہے تو اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے پروگرام میں یا پلان میں ایسا کوئی وہ نہیں ہے. ہم قانون اور آئین کے تحت جائیں گے. خبریں کچھ آئی تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے ہیلپ لے رہی ہے جو کور کمانڈر صاحب ہے یا مطلب جو ہے عسکری ادارے کے جو وفاق کے ساتھ ان کے تنازعات چل رہے ہیں، بالخصوص پیسوں کا جو ایشو ہے، تو اس میں کردار ادا کرے. اس طرح کچھ ہے؟ دیکھیں، ایک تاثر اس طرح دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ فوج کسی اور ملک کی فوج ہے اور اس کے ساتھ رابطہ کرنا جو ہے وہ کوئی گناہ کبیرہ ہے. ایک تو یہ تاثر غلط ہے، اور میرے خیال میں اس پرسیپشن کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. جیسے آپ نے خود شروع میں کہا کہ پرسیپشنز کا ایشو ہے، یہ غلط پرسیپشن بھی پیدا کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج سے کسی معاملے میں بات کرنا، اس ملک کی بہتری کے لیے بات کرنا، میرے خیال میں وہ غلط نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ فوج سے ہماری کیا بات ہوئی. فوج سے ہماری بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ فوج سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے، پچھلے تقریباً 40 سال سے 1979 سے لے کے اب تک
یہ ایک ٹرموائل ہے، یہاں پہ ایک پرابلم ہے، یہ جنگ جاری ہے اس علاقے میں، اور فوج کا اس میں ایک مین کردار ہے۔ خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کی مین ذمہ داری بارڈر سے فوج کی ہے اور پھر اندر ہماری پولیس کی ہے۔ فوج بھی ہم سے یہ توقع کرتی ہے کہ ہم بھی اپنے لا اینڈ آرڈر کو مضبوط کریں۔ ہم فوج سے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو کیسے مضبوط کریں جب ہمارے پاس فائنینسز ہی نہیں ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے آتے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ صاحب نے 7 ارب روپے پولیس کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب وہ پولیس کو بلٹ پروف کا ان کی پولیس کی استعداد بڑھانا، ایک تو ان کی تعداد بڑھانا، پھر ان کو مزید ٹریننگ کرنا اور ان کو وسائل دینا تاکہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ سب کچھ اخراجات جو ہوتے ہیں ان کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔ رقم اگر ہمیں نہیں ملے گی تو ہم یقیناً وہ اس طریقے سے اپنے فرائض سے عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ جب ہم نہیں کر سکیں گے تو یقیناً بوجھ فوج پر آئے گا۔ جب فوج پر آئے گا تو فوج یقیناً اس لوڈ کو کم کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو ہم فوج کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ آپ بھی اپنے فرائض سر انجام دیں، ہم اپنے کام کریں گے، لیکن ہم وفاق کے ساتھ ہمارے یہ مسئلے، تو اگر فوج اپنے طور پر ہمیں وفاق سے سیکیورٹی کی مد میں انٹریکشن کر کے ہمیں ہماری بات کر سکتی تو بہت بہتر ہے، نہیں کر سکتی تو ہم تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر بیرسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے گفتگو جاری ہے، آگے مزید اہم ایشوز پر گفتگو ہوگی، لیکن لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، پولیس کے لیے جو ہے آپ نے فنڈز کی بات کی، ایک اور ایشو جو آ رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا پولیس تھی 2018 کے انتخابات میں کافی جو ہے اس نے ہیلپ آؤٹ کیا تحریک انصاف کو، پورے ملک میں انتخابات جیتنے میں اہم کردار ادا کیا کیونکہ مثالی پولیس تھی۔ اب جب سے حکومت آئی ہے 2 مہینوں کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے پولیسنگ کے اندر، خاص کر ان لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے جو کہ 9 میں جنہوں نے کارروائیاں کی تھی مظاہرین کے خلاف اور ان کے خلاف، تو یہ ہے آپ لوگوں کے نوٹس میں؟ میں پھر وہی کہوں گا کہ سارا پرسیپشنز کا گیم کا کھیل ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ 2018 میں پولیس نے ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا الیکشن جیتنے میں۔ میرے خیال میں تو پولیس کو ایک کارڈ تھا ان کے، جس طریقے سے صحت کارڈ فلیگ شپ منصوبہ تھا اس انتخابات میں، ان دنوں میں مطلب یہ تھا ایک مثالی پولیس کا۔ ہمارے کئی اقدامات تھے جو یقیناً تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق یہاں اس صوبے میں لیے گئے، جن میں ایک تھا کہ پولیس کو سیاسی مداخلت سے باہر کیا جائے۔ تو ہم نے وہ یقیناً کیا، عوام کی بہتری میں کیا، اور عوام نے اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ہمیں شاید ون آف دا ریزنز یہ بھی تھے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمیں دوبارہ کامیاب کیا اور ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ اب یہ جو موجودہ پولیس ہے، یہ پولیس ہم تو ان کو تعیناتی ہم نے نہیں کی، یہ تو نگران حکومت میں ہوئے ہیں۔ نگران دور حکومت میں پی ٹی آئی کے خلاف ہی ایک مہم جاری تھی اور انہوں نے بھرپور انداز میں چلائی، اور نگران حکومت کو توسیع بھی اس لیے دی گئی 90 دن سے زیادہ کہ وہ پی ٹی آئی کو اس صوبے سے ختم کر سکے۔ پی ٹی آئی ختم نہیں ہونی تھی، ان سے نہ ہوئی، پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آ گئی۔ جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے کہ ہم شاید پولیس کے خلاف کچھ کر رہے ہیں یا سرکاری افسران کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان افسران کے نام ہمارے سامنے لے کر آئیں، بتائیں کہ جی فلاں افسر ہے، بڑا مثالی افسر ہے، اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کی گئی ہے، پھر تو میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ البتہ جیسے آپ نے یہ سوال کیا کہ ہم پولیس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یعنی ہماری حکومت، مجھ سے یہ سوال بھی کئی صحافی حضرات نے کیا ہے کہ آپ کے کارکن یا جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ آپ کارروائی نہیں کر رہے اور آپ کے لوگ ناراض ہیں کہ جی فلاں فلاں پولیس افسر نے ہمارے ساتھ 9 مئی یا 9 مئی کے بعد یا بعد میں، اس کو میں دور ابتلا کہتا ہوں، ہمارا پی ٹی آئی کا یہ ہمارا دور ابتلا تھا جو گزرا کچھ عرصہ پہلے، کہ اس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کارروائی کی اور ہمارے خلاف اقدامات کیے، لیکن آپ ان کو کچھ نہیں کر رہے، حکومت بھی آ گئی اور آپ اپنے کارکنوں شیر افضل مروت صاحب کر رہے ہیں نا ادھر آ کے مطلب ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں۔ شیر افضل مروت کی ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک ایشو ہے، میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں لیکن میں نے پہلے آپ کو بات کا جواب تو دے دوں نا، میں اسی میں آتا ہوں، اس میں انکلوڈڈ ہے چیف ایگزیکٹو چیف منسٹر صاحب ہے، ظاہر ہے وفاق کے ساتھ بھی اس نے چلنا ہے، ایشوز کو انہوں نے لے کے جانا ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو جو وفاق کے ساتھ ہمارے ایشوز چل رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو کئی لوگ اس پر مطلب آ کے خیبر پختونخوا میں مطلب جو بول لیتے ہیں، جیسے کہ اسد قیصر صاحب ہے، وہ بھی ان ایشوز پہ مطلب جو کر رہے ہیں، پھر مطلب جو وہاں سے اسلام آباد سے مروت صاحب آ کے ادھر مطلب وہ الگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور جو اور بھی لوگ ہیں،
تو یہ جو ایک کھچڑی سی اہم معاملات پر پک رہی ہے، یا یہ کس طرح مطلب ہیلپ آؤٹ کرے گی چیف منسٹر صاحب کو جب ان کے ساتھ معاملات اٹھائیں گے، یا آپ لوگ ان پہ نظر رکھی ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے تو جو کھچڑی پکانے کی ہانڈی آپ نے رکھی ہے چولہے پہ، جس میں پولیس کی بات تھی، وہ میں پوری کر لوں، اس کے بعد اس میں یہ شیر افضل کا مسئلہ بعد میں ڈال دوں. شیر افضل مروت تک پہنچ گئی تھی. جی، بات یہ ہے کہ میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے تو انتقامی کارروائی نہیں کی، اور ہم پر تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے جنرلی کہ بھئی آپ کچھ کر نہیں رہے، اپنے کارکنوں کو تسلی نہیں دے رہے. اچھا، اس سلسلے میں آپ کو دوسرا اعتراض ہم پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میں 1 ہفتے کے اندر کیسز ختم کروں گا جو 9 مئی کے بے بنیاد کیس ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کا حکم دیا، میں اس کی ذرا وضاحت کر دوں. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب نے حکم دیا، پولیس نے اس پر اپنے اقدامات شروع کر دیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ضابطہ فوجداری کے تحت، کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت ایف آئی آر کے اندراج میں اگر کوئی غلطی ہے یا وہ ایف آئی آر بے بنیاد شکایت پر درج ہوئی ہے تو پولیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ تفتیش کر کے اس کو ختم کر دے. تو پولیس کو کہا گیا کہ آپ اس کی دوبارہ اثر نو ان کو دیکھیں. تو انہوں نے شروع کر دیا اپنا پروسیس. اس میں کئی ایف آئی آر جو ہیں وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ غلط ہوں گی، کیونکہ جب ایک علی اکبر کو 4 مختلف جگہوں میں ایک ہی دن اور ایک ہی ٹائم پہ دکھایا جائے گا تو یقیناً وہ بے بنیاد ہے. تو ایسے کئی ہیں، سینکڑوں ایسے ایف آئی آرز ہیں. تو وہ ہمارا وہ پروسیس بھی شروع ہے، انشاءاللہ اس کے نتائج بھی آ جائیں گے. پولیس والوں کے خلاف ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہ پولیس کے خلاف کی ہے، نہ ہم نے کسی اور کے خلاف کی، بلکہ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں. ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، البتہ قانونی کارروائی کریں گے. اگر کسی شخص نے کسی بھی موقع پر قانون کو ہاتھ میں لے کر قانون کی وائلیشن کی ہے تو اس کو یقیناً مورد احتساب ٹھہرایا جائے گا. اس کے ساتھ ہم احتساب اس کا کریں گے، اور اگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا. لیکن کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوئی، اگر کوئی ہوئی ہے تو وہ آپ مجھے بتائیں گے. اب رہ گئی بات آپ کا دوسرا سوال، شیر افضل یا اسد کیسر یا حماد اظہر. جی دیکھیں، یہ سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگ سیاسی بیانات دیتے ہیں. بعض اوقات آپ بیان دیتے ہیں کسی گلے شکوے کے نتیجے میں، بعض اوقات وہ آپ کا ایک پولیٹیکل اوپینین ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ عوام کو ساتھ ملانے کے لیے بھی کچھ جذباتی سینیریو پیدا کرتے ہیں تاکہ آپ عوامی موومنٹ کو مومنٹم دے سکیں. میرے خیال میں یہ جتنے بھی افراد ہیں ان کے بیانات کو سیاسی بیان کی حد تک ہی دے رکھنا چاہیے. یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ کا ویژن نہیں ہے. حکومت میں اور سیاسی پارٹی میں یہ فرق ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ بانی تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں بھی ہے، اس پینل میں بھی شامل ہے جو کہ ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں. کچھ خبریں ایسی آ رہی ہے کہ بانی تحریک انصاف کی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے کہ چل رہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضامن جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت یا وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور صاحب ہوں گے، کہ اگر کل کو اسی ڈیل کے جو مندرجات ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ خبریں عام ہے، کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی ڈیل کی باتیں میڈیا کی حد تک تو چل رہی ہیں، اور ہمارے سیاسی مخالفین بیانات دے رہے ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے علم میں کوئی ڈیل نہیں ہے کہ کوئی ڈیل کی جا رہی ہے یا ڈیل ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیل کس بات پہ ہوتی ہے؟ ڈیل اس وقت ہوتی ہے جب آپ یہ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں، وہ جس کو قانون کی زبان میں پلی بارگیننگ کہتے ہیں، کہ جی آپ نے کوئی جرم کیا ہے اور اس جرم میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ چلو یار سزا تو آپ کی 20 سال بنتی ہے لیکن ہم آپ کو 5 سال دے کے چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ کر دیں، ہماری کوئی بات مان لیں. جیسے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے محترم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ایک ڈیل کی جنرل مشرف کے دور حکومت میں، اور سعودی عرب چلے گئے 10 سال کے لیے کہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں دوں گا، میں وہاں رہوں گا. اس کے بعد جب وہ دوبارہ جیل میں گئے تو پھر انہوں نے ایک ڈیل کی کہ مجھے برطانیہ وہ تھرامبوسائٹوپینیا جو ہے بیماری، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلیٹلیٹس کہتے ہیں، پلیٹلیٹس کی کمی، اس کی بہانہ تھا یا جو بھی تھا، چلے گئے کہ میں سیاست نہیں کروں گا. یہ ڈیلیں ہوتی ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے نہ کبھی کوئی ڈیل کی ہے، نہ کوئی ڈیل ہے، نہ ہی ہمارا آندے کا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کے بانی نے، قائد نے، عمران خان صاحب نے کوئی غلط کام کیا ہے، کوئی غیر قانونی کام کیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے اس دن پریس کانفرنس میں اعلان بھی کیا کہ ہم یہاں سے جو ہے تمام صوبوں میں ورکر کنونشنز کے لیے میں جاؤں گا، اور احتجاجی تحریک کا بھی پہلے انہوں نے کہا ہوا ہے. کیا صوبہ جو ہے وہ اسٹیج پہ متحمل ہو سکتا ہے کہ ایک احتجاجی تحریک یہاں سے شروع کی جائے، جبکہ یہ ایکسرسائز جو ہے 2018 میں خیبر پختونخوا میں جب تحریک انصاف کی حکومت تھی
تو یہ ایکسرسائز جو ہے وہ کی گئی تھی. تو اس وقت صوبہ متحمل ہے اس طرح کی تحریکوں کا؟ دیکھیں علی اکبر صاحب، جس طرح آپ مچھلی کو پانی میں تیرنے سے نہیں روک سکتے اور پرندے کو ہوا میں اڑنے سے نہیں روک سکتے، اس طرح آپ کسی سیاسی کارکن کو سیاست سے نہیں روک سکتے. علی امین گنڈاپور صاحب صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایک سیاسی ورکر بھی ہیں. میں یہاں کا مشیر اطلاعات ہوں، لیکن ایک سیاسی ورکر بھی ہوں. تو ہم سیاست سے تو نہیں رکیں گے. ہم احتجاجی سیاست ہمارے ملک کا ایک حصہ ہے، اور جب کسی سیاسی پارٹی کو ٹارگٹ کر کے اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کے خلاف غیر قانونی اقدامات کیے جاتے ہیں، تو جمہوری طریقہ یہ احتجاج کا ہے. ایک اور اہم ایشو ہے اور وہ ہے پاکستان افغانستان کے تعلقات اور جو دہشت گردی کی ایک تازہ لہر چلی ہے. روزانہ ہمارے ادارے جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ مذاکرات کا حصہ بھی رہے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ریاست کو یا وفاقی حکومت کو تو وہ مطلب ایکشن کے حق میں نظر آتے ہیں اور یہاں سے مذاکرات کی جو ہے آوازیں اٹھ رہی ہے؟ چیف منسٹر صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا تھا، انہوں نے بھی مذاکرات کا کہا ہوا. کیا پالیسی ہے خیبر پختونخوا کی دہشت گردوں کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. خیبر پختونخوا چونکہ ریاست پاکستان کا ایک حصہ ہے، اس لیے پورے پاکستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ دہشت گردی کا اثر، کا منفی اثر صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہوگا، یہ کراچی کے اور مکران کے ساحلوں تک اس کا اثر جائے گا اور تمام ملک اس سے متاثر ہوگا، اور بلکہ ہوا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی چونکہ جاری ہے، اس لیے دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں بھی جاری ہیں. فوج براہ راست ملوث ہے، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے ملوث ہیں. اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ کسٹمز کے اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو شہید ہوئے ہیں ریسنٹ دنوں میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ہمیں سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. جب 2021 اور 22 میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا تو اس وقت یہی سوچ تھی کہ مذاکرات کے ذریعے اگر اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے تو نکلے، کیونکہ اس وقت اس خطے کے حالات تبدیل ہو گئے تھے. امریکہ چلا گیا تھا، طالبان برسر اقتدار آ گئے تھے افغانستان میں، اور وہ جو ایک تناؤ کی کیفیت تھی وہ اس کا جواز ختم ہو گیا تھا. اور دوحہ معاہدے کے تحت افغان طالبان نے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اس علاقے میں اب کسی تنظیم کو اپنے ملک میں مسلح سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے. اسی کمٹمنٹ کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ہم آپ کی بات چیت کرواتے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، کیونکہ ہمیں تو مسئلہ ٹی ٹی پی سے تھا. اس بات چیت کو پاکستان نے ویلکم کیا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھا فیصلہ تھا وفاقی حکومت کی سطح پہ کہ وہ بات چیت ہونی چاہیے تھی. ہم نے بھی شروع کی، میں اس کا حصہ تھا، لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے، کچھ سیاسی مخالفت تھی، کچھ اور وجوہات تھیں، کچھ انٹرنیشنل وجوہات تھیں. ایمن الظواہری پر حملہ ہو گیا تھا جس کے بعد افغان پاکستان تعلقات خراب ہو گئے تھے اور ہماری وہ بات چیت رک گئی. اگر تو اس بات چیت کے رکنے کے بعد دہشت گردی میں کوئی لڑائی کی وجہ سے کمی آئی ہوتی، ہماری کیجولٹیز نہ ہو رہی ہوتی ہمارے جوانوں کی، تو ہم کہتے کہ چلیں جنگ اس کا ہے، فوج جنگ لڑ رہی ہے، لڑنے دو تاکہ کیونکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، دہشت گرد ختم ہو جائیں گے. لیکن ابھی تک تو ختم نہیں ہوئی. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے. اور سفر کون کر رہا ہے؟ میں اور آپ سفر کر رہے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں اور یہ سمجھیں کہ جنگ جاری رکھیں، جو آپ پر گولی چلاتا ہے آپ اس کو گولی چلائیں، آپ پر کوئی بم پھینکتا ہے آپ اس پہ بم پھینکیں، لیکن ساتھ ساتھ بات چیت کا دروازہ بھی کھلا رکھیں. اور میں بار بار اسی ایک چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ جنگ کے دوران ہماری یہ اسلامی روایت رہی ہے، اسلامی تاریخ کی یہ روایت رہی کہ ہم نے جنگ کے دوران ہمارے بزرگوں نے لڑائی بھی لڑتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ بات چیت کا راستہ بھی، چینل بھی کھلا رکھا تھا. اگر آپ کسی بھی طریقے سے دشمن کو قائل کر کے اس کو بات چیت کے میز پہ بٹھاتے ہیں اور گولہ باری اور فائر بندی کر جاتے ہیں، میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی بات نہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی جاری رکھیں. خیبر پختونخوا کی حکومت اور عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے اس لڑائی میں، لیکن اگر بات چیت کا 1% بھی امکان ہے تو اس امکان کو ضرور استعمال کریں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا ڈاکٹر بیرسٹر محمد علی سیف صاحب کو آپ نے سنا. بالخصوص جو دہشت گردی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس ایشو کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.